अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आपको बताएं कि एक और इंटरनेशनल सतह से एक और रिपोर्ट सामने आई है जो कि फिर से ये खदशा जाहिर कर रही है कि पीटीआई के इस एहतजाज को किस तरह से खूनी एहतजाज में बदला गया और सिविलियंस की हलाकतें हुई। तो अल जजीरा ने एक रिपोर्ट शाया की है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। आज अलीमा खान साहिबा ने एबीसी न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इंटरनेशनल सतह पर तो बहरहाल बात की जा रही है, लेकिन लोकल सतह पर आपको पता है कि जिस तरह से दबाव का सामना है तो बात उस लेवल की नहीं हो रही। कुछ तो दबाव का भी सामना है और कुछ ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो भी कुछ गुमगू का शिकार हैं और उस तरह से खुलकर या उस जोरदार अंदाज में इस मामले के ऊपर बात नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं और एक अहम मुलाकात भी हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, इससे मुतलिक भी आपको आगाह करेंगे। और आज अली अमीन गंडापुर ने एक खत भी लिखा है शहबाज शरीफ साहब को, और पुलिस में बगावत के हवाले से भी एक खबर आज आई है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, बात का आगाज करते हैं। सानिया 26 नवंबर के हवाले से अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है जिसकी जो हेडलाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो हेडलाइन कहती है कि डेड बट नॉट काउंटेड। तो ये जो हेडलाइन है बेसिकली ये अपने आप में बहुत कुछ समोए हुए है। अल जजीरा की इस मुफस्सल रिपोर्ट में हुकूमती दावों की कलई खोली गई है जो बार बार ये कहते हैं कि कोई गोली नहीं चली और कोई शहादत नहीं हुई। तो अल जजीरा ने पूरे फैक्ट्स के साथ इसमें तफसील बताई है मुख्तलिफ अमवात की और कब किस तरह कैसे ये मौतें हुई और कैसे कैसे हॉस्पिटल लाया गया। और इतना ही नहीं बल्कि अल जजीरा ने यह भी रिपोर्ट किया है कि उनकी लाशें, उनकी मैयतें वसूल करने के लिए उनके लवाहिकीन को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किसी से पैसे तलब किए गए, किसी से कोई बॉन्ड साइन करवाया गया है, किसी से कोई और एग्रीमेंट करवा के उन्हें लाशें दी गई हैं, किसी को बहुत ख्वार किया गया है, चक्कर लगवाए गए हैं। तो ये सब होता रहा है और अल जजीरा की ये रिपोर्ट जो है ये एक खुला तमाचा है इस हुकूमत के झूठ के ऊपर, जो ये कहती है कि जनाब कोई गोली ही नहीं चली और कोई सिरे से हलाकत ही नहीं हुई। तो अब आप भले अब नेशनल मीडिया को तो जैसे मर्जी आप चुप करवा दें, बेतहाशा अखबारात में इश्तेहारात देकर उनके पेट भर दें, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वो तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि किस अंदाज से और किस लेवल का आप लोगों ने यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल किया है जिसके नतीजे में ये सारी हलाकतें हुई हैं। और यही वजह है कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, तो पहले बीबीसी की भी हमने देखी, अल जजीरा की भी आ चुकी है, इंडिपेंडेंट की भी रिपोर्ट आ चुकी है और इन तमाम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में खुलेआम ये बात बताई गई है बड़े वाज़े अंदाज और सबूतों के साथ कि किस तरीके से यहाँ पर यूज ऑफ फोर्स किया गया, गोली भी चली और मुजाहिरीन को हलाक किया गया। अब एबीसी न्यूज़ एक और इंग्लिश प्लेटफॉर्म जहां से आज अलीमा खान साहिबा के साथ गुफ्तगू की गई। अलीमा खान साहिबा से मुतादिद सवालात किए गए। अलीमा खान साहिबा बहुत खूबसूरती से बात करती हैं और बड़ी उन्होंने कैलकुलेटेड किस्म की गुफ्तगू की है, बहुत अच्छे से उन्होंने जवाबात दिए हैं। और यही फ़र्क होता है पढ़े लिखे लोगों का और जो नहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका, कि वो हर प्लेटफॉर्म पर ख़ुद को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहीं पर जो है ये पीटीआई के बहुत से लोग लीड ले जाते हैं कि इंटरनेशनली ये लोग अच्छा रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपना केस। तो अलीमा खान साहिबा उनसे जो आज गुफ्तगू हुई है, उन्होंने इस सारे 26 नवंबर के वाक़यात भी उन्हें बताए, मुख्तलिफ सवालों के जवाब में इमरान खान साहब की जो कंडीशन है उससे मुतालिक भी उन्हें आगाह किया, जो इस वक्त पाबंदियां हैं उससे मुतालिक भी आगाह किया। और फिर एक सवाल के जवाब में जब एंकर ने उनसे पूछा कि आपके ख्याल से ये 26 नवंबर का वाक़या जो हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, तो इतनी क्लैरिटी थी उनकी थॉट में और कोई उनको परेशानी नहीं थी नाम लेने में और ना ही कोई हिचकिचाहट थी। उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में साफ साफ कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी साहब और आर्मी चीफ साहब, ये 3 लोग हैं जिनको वो जिम्मेदार समझती हैं। ना कोई आए, ना कोई बाएं, ना कोई शाएं, ना उससे पहले कोई तमहीद, ना कोई गोलमोल जवाब, ना किसी किस्म की कोई और तफसीलात, बल्कि वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा कि जनाब ये 3 लोग हैं क्योंकि यही पावर में है और इन्हीं के फैसले के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता, तो इसी वजह से हम इन्हीं को जिम्मेदार ठहरते हैं। इसके बरक्स अगर आप पीटीआई की क़यादत को देखिए तो उनकी तरफ से वो क्लैरिटी आई ही नहीं थ्रू आउट।
اور بس وہ آ کے اس واقعے کو کنڈیم کرتے تھے اور کہتے تھے جی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور سو موٹو سپریم کورٹ خود لے لے، تو اس طرح کی باتیں. لیکن پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ انہیں یہ ہدایت کی کہ بھائی ان لوگوں کے خلاف جا کے ایف آئی آر کٹواؤ، مقدمہ باقاعدہ یہاں پر درج کرواؤ. اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہاں پر یہ جواب دیا ہے. اب اس ساری صورتحال کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی ویسے یہ بات ہوئی تھی آج کہ آپ نے کیوں ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹوائی، تو ان کا کہنا تھا کہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ ایف آئی آر جو ہے ابھی تک ہم نے نہیں کٹوائی، لیکن ہم اس پر کام کر رہے ہیں. مقدمات بالکل درج ہوں گے اور اس معاملے کو دیکھا جائے گا. دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی تک بہت سے لوگ اس بات پہ ظاہر ہے سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی ڈیٹا نہیں فراہم کر سکے. اب تو ویسے کافی دن ہو گئے ہیں تو ڈیٹا انہیں فراہم کرنا چاہیے تھا، اور اس ڈیٹے کو کلیکٹ کرنے کے لیے ہی یہ لوگ کافی عرصے سے اب اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن اگین وہی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی تک مسنگ ہیں. تو پی ٹی آئی ابھی اس حوالے سے کوئی کلیم نہیں کرنا چاہتی کہ وہ جو مسنگ لوگ ہیں کیا وہ شہید ہو چکے ہیں یا وہ مختلف تھانوں میں ہیں. پی ٹی آئی کو اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اگر وہ انہیں شہادتوں کے کھاتے میں لکھ دیں گے تو اس کے بعد یہ نہ ہو کہ وہ کسی تھانے سے حکومت لا کے سامنے کھڑا کر دے اور پھر ان کا جو دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا وہ جھوٹا ثابت ہو، اور پھر یہ کہا جائے کہ دیکھا جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے، یہ ایگزیجریٹڈ فگرز دے رہے ہیں اور ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. تو اس لیے بھی پی ٹی آئی تھوڑی محتاط ہے کہ بھلے دیر سے ڈیٹا آئے لیکن وہی ڈیٹا شائع کیا جائے جو ایک ویریفائڈ ڈیٹا ہو. لیکن اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈیٹا ان کو بڑی مشکل ہی ہو کہ ملے گا، کیونکہ جس طرح سے اب ثبوت بھی کافی حد تک جس طرح سے فوراً سے ریموو کر دیا گیا، سڑکوں کو صاف کر دیا گیا، سامان اٹھوا لیا گیا وہاں سے سارا، ہسپتالوں کے رجسٹر غائب ہو گئے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج کا تقاضا کر رہی ہے پی ٹی آئی. لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج کا تقاضا کیا کرنا، وہ تو ابھی تک آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی نہیں ملی، وہ تو آپ کو ابھی تک 9 مئی کی نہیں ملی. تو اب آپ اس کی بھی مانگتے رہیں، وہ جن کے قبضے میں ہے سو ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی جتنی فاسٹلی کام کر سکتی تھی شاید انہوں نے نہیں اتنی فاسٹلی کیا. لیکن جو بھی ہے بہرحال اس کا نقصان یہ ضرور ہوگا کہ پھر جو آپ انصاف کا تقاضا کریں گے تو پھر وہاں پر ظاہر شواہد کی بنیاد کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا. تو یہ اب ساری چیزیں ہیں. بہرحال کافی کچھ انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اور بظاہر یہاں پر اس محاذ پر حکومت کو کافی پسپائی کا سامنا ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی حکومت کا جو موقف ہے وہ مانا نہیں گیا بہرحال. اور تمام جو مختلف مستند چینلز ہیں وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر یوز آف فورس ہوا ہے اور لائیو ایمونیشن کا استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. بہرحال اس ساری چیز میں ایک جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہرحال پی ٹی آئی کے جو مختلف لیڈرز ہیں ان کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری ہوئے ہیں. تو یہ لوگ ہسپتالوں میں جانا، ہسپتالوں میں جا کے لوگوں کی عیادت کرنا، یا پھر زخمیوں کا پتہ کرنا، یا پھر مختلف جو ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں پر جانا، یہ اس لیے بھی تھوڑے محتاط ہیں کیونکہ ان کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں اور ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو یہ پہلے اپنی حفاظتی ضمانتیں لے رہے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کی طرف جا رہے ہیں. اس سلسلے میں آج ایک خبر آئی ہے کراچی سے بھی. عالمگیر فکسٹ والے ان کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے، اور عالمگیر کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کی جو ان کے گھر کے باہر کی فوٹیج ہے وہ سامنے آئی ہے سی سی ٹی وی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عالمگیر خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس اہلکار آئے اور ساتھ میں کچھ نامعلوم افراد بھی تھے جو نقاب پوش تھے، اور یہ سب لوگ عالمگیر کو پکڑ کر لے گئے ہیں. اب کس تھانے میں رکھا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ پولیس والے ساتھ تھے تو اس بات کا امکان ہے کہ انہیں کل کسی کورٹ میں پیش بھی کر دیا جائے. لیکن اگر پیش نہیں کیا جاتا تو پھر تو یہ ایک ابڈکشن ہی ہوگی، کیونکہ یہاں پر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ابڈکشن کا سلسلہ تو ابھی بھی جاری ہے. اسی بارے میں پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے کہ اویس یونس جو کہ ان کے لاہور کے کوئی عہدیدار ہیں، ان کے حوالے سے بھی بڑے ایکٹیو عہدیدار ہیں اور ان کے ینگ یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور جب سے یہ واپس آئے اپنے ملک اور انہوں نے آ کے یہاں پہ کچھ متحرک کردار ادا کرنا شروع کیا تو اس کے بعد سے بار بار ان کی گرفتاری ہوئی ہے. اور ابھی لاسٹلی جو لاہور کا احتجاج تھا 4 اکتوبر والا، اس سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا. ابھی بیچ میں ان کی ضمانت بھی ہو گئی لیکن اس کے باوجود پھر کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا. اور اب پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے کہ ان کو جیل سے ہی کہیں اور لاپتہ کر دیا گیا ہے اور اب 1 ہفتے سے ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ جو اویس یونس ہیں ان کو بھی کہیں لاپتہ کر دیا گیا ہے.
اور ساتھ میں اب یہ 2-3 لوگوں کے بارے میں خاص طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے کنسرنز شو کیے جا رہے ہیں. ایک سالار کاکڑ صاحب کے ان کے اوپر ان کا گمان ہے کہ کافی تشدد ہوا ہے. عالمگیر صاحب جن کے بارے میں ان کو یہ گمان ہے کہ ان کو کہیں لاپتہ نہ کر دیا جائے, اور اویس یونس بھی جو کہ آلریڈی پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ یہ لاپتہ ہیں. تو ان کے جو مختلف لیڈرز ہیں بہرحال وہ عطاب کا شکار تو ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ مسلسل ہی ایک سلسلہ چل رہا ہے. عالمگیر بھی مختلف جو احتجاج وغیرہ ہوتے رہے ہیں اس میں یہ پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں اور کافی متحرک کردار ادا کرتے رہے ہیں, تو ان کو بھی تھوڑا سبق سکھایا جا رہا ہے. تو یہاں پر آپ اندازہ لگائیے کہ بہت سے لوگ اس پہ صرف پی ایم ایل این کو اگر قصوروار سمجھتے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی کہاں کسی حوالے سے بھی جمہوریت کے ساتھ کھڑی نظر آئی ہے. یعنی کراچی میں بھی کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ کوئی اگر جلسہ کرنا چاہا تو انہوں نے پوری رکاوٹ ڈالی, انتظامیہ نے کوئی اجازت نہیں دی. اسی طرح سے جو پہلے بھی 1-2 احتجاج ہوئے وہاں پہ پی ٹی آئی کے, تو ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا گیا. تو اب یہاں پر بھی ان کے جو مختلف لوگ ہیں ان کے اوپر مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں جنہوں نے احتجاج میں پارٹیسپیٹ کیا, اور ساتھ میں ان کے وارنٹ بھی نکالے ہوئے ہیں, اور کچھ تو اب گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. تو یہاں پر بھی یعنی سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کے سندھ میں بھی کوئی حالات مختلف نہیں ہیں. یہاں پر بھی جو ان کے مختلف لوگ ہیں وہ اسی طرح مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, اور یہ سلسلہ تھرو آؤٹ چل رہا ہے ہر جگہ پر ہی, چاہے وہ بلوچستان ہے, سندھ ہے, یعنی کے پی کے علاوہ جہاں پر بھی باقی حکومتیں ہیں مختلف جماعتوں کی, تو وہاں پر یہ صورتحال ان کے ساتھ درپیش تو ہے. البتہ کل ایک بڑی دلچسپ صورتحال تھی کہ جب فیصل وافڈا نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی, اور آج بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے. بظاہر تو یہ ملاقات کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مدارس کے حوالے سے جو بل ہے اس کے اوپر حکومت کے دستخط چاہتے تھے, اور اس بارے میں ابھی تک کوئی چونکہ پیش رفت نہیں ہو سکی تو وہ اس پہ کچھ خفا بھی تھے. کل تو یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن بھی دے دیا حکومت کو کہ اگر آپ نے اس بارے میں کوئی پیش رفت نہ کی تو وہ پھر کوئی احتجاج لے کر آ جائیں گے. تو اب اس سلسلے میں آج بلاول صاحب نے مولانا سے ملاقات کی ہے اور ان کو کچھ تھوڑا سا رام کرنے کی کوشش کی ہے. بظاہر یہ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ سب ایک ہی طرح کی ایک پولیٹیکل سچویشن میں ہیں, تو یہ سب ایک دوسرے کو خود ہی اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں. تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ مولانا کوئی بڑا احتجاج کریں گے اس حکومت کے خلاف, انٹل اور انلیس کہ انہیں کہیں سے باقاعدہ اس کی کلیئرنس مل جائے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی احتجاج کر لیں, ادروائز تو وہ بس اسی طرح کچھ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں اس وقت. تو بہرحال اس کو ایک تناظر میں اور بھی دیکھا جا رہا ہے, اور کچھ خیال یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ فیصل وافڈا جس انداز سے 2-3 دنوں سے پی ایم ایل این کے اوپر بہت زیادہ خفا نظر آ رہے ہیں, تو بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کہیں وہ کوئی اور لابنگ تو نہیں کر رہے ہیں جس میں بلاول بھٹو زرداری کے لیے کوئی لاٹری لگ جائے. اور یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جی وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نون والے ہیں یہ تو بالکل فلاپ ہو گئے ہیں, اور اچھی جو باتیں ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ جو معیشت کی بہتری ہوئی ہے یہ سب چیزیں وہ کہتے ہیں یہ تو SIFC کی وجہ سے ہے, اور کوئی بھی اور اچھا کام ہوا ہے تو وہ فوج کی وجہ سے ہے, لیکن جو برے کام ہوئے ہیں وہ سارے اس حکومت کی وجہ سے ہیں, اور یہ نالائق حکومت ہے. اور وہ کہتے ہیں نئے فیسز آنے چاہیے. اب وہ جب نئے فیسز کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی بلاول بھی بالکل ایک نیا فیس ہو سکتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا ضرور تاثر ملتا ہے کہ جو یہ سیٹ اپ ہے اس میں شہباز شریف صاحب کو بھی کچھ فکر کرنی چاہیے. لیکن میں پھر بھی ابھی تک بھی میں اس بات کی قائل نہیں ہوں کہ ابھی یہ فوری طور پر کوئی شہباز شریف صاحب کو ریموو کریں گے. کوئی اس کی وجہ نظر نہیں آتی ہے, کیونکہ ہر کام شہباز شریف صاحب کر دیتے ہیں جیسے انہیں کہا جاتا ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بلاول کو بنا دیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے امپورٹنٹ کہ اگر یہ کوئی ایسا سیٹ اپ بنایا جائے گا کہ بلاول کو بنایا جا رہا ہو وزیر اعظم, تو پی ایم ایل این ان کو کیوں ووٹ کر رہی ہوگی, اور اکیلے تو پیپلز پارٹی کے پاس اتنی نشستیں ہیں نہیں. تو یہ بھی ایک گمان بنایا جا رہا ہے کہ جی شاید پی ٹی آئی کے ساتھ کسی طرح ان کی کوئی سیٹلمنٹ کرا کے اور بلاول بھٹو کو کوئی عہدہ دے دیا جائے, تو اس طرح بھی کوئی کام کروایا جائے. لیکن اس بات کے لیے سب کو بڑی کلیئرٹی سے پتا ہے کہ یہ آفرز تو بہت پہلے سے 2-3 دفعہ ڈسکس ہو چکی ہیں, لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی طرف سے اس کے اوپر کوئی رضامندی ظاہر نہیں کی گئی. 8 فروری کے فوراً بعد بھی یہ آپشن تو ٹیبل پر موجود تھا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنا لیں, تو اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ظاہر ہے کچھ ریلیف دلوا دے گی اور کچھ پی ٹی آئی کو ریلیف مل جائے گا, تو اس طرح سے کچھ ان کے معاملات سدھر سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب اس بات پر ڈٹے رہے کہ ان کا مینڈیٹ ان کو واپس کیا جائے. تو مینڈیٹ تو بہرحال واپس ہوتا نظر نہیں آ رہا,
لیکن فی الحال یہ والی جو آپشن ہے جس میں اگر کوئی نون کو بھی ہٹانا چاہتا ہے تو فی الحال یہ والی آپشن بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی. باقی آنے والے دن ظاہر ہے اس سلسلے میں امپورٹنٹ ہوں گے. آج علی امین گنڈا پور صاحب نے شہباز شریف صاحب کو ایک اہم خط لکھا ہے اور خاص طور پر جو ہم بار بار آواز اٹھا رہے تھے کہ پشتون کمیونٹی کے ساتھ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ جس انداز سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے مختلف افراد کو اسلام آباد میں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. تو یہ صوبائی تعصب پھیلانے کی کوشش لگ رہی ہے, تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے. تو ویسے تو جو یہ اپنے شہباز شریف صاحب ہیں یہ جو کتنا اس کے اوپر اختیار رکھتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے, اور علی امین گنڈا پور صاحب کے خط کو وہ کتنی امپورٹنس دیں گے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. بہرحال انہوں نے ایک اتمام حجت ضرور کیا ہے. اس کے ساتھ جی آخر میں ایک خبر یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں میں کہ اسلام آباد پولیس کے حوالے سے ایک خبر شیئر ہوئی ہے. یہ 2 دن پہلے بھی خبر سامنے آئی تھی کہ جس وقت یہ احتجاج کی ڈیوٹیاں لگائی جا رہی تھیں تو اس وقت اسلام آباد پولیس کے کچھ اہلکاروں نے باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم معذرت کر لی انفیکٹ کہ جی ہم ایسی ڈیوٹی کا حصہ نہیں بنیں گے. تو جس کے بعد خیر ظاہر ہے آلٹرنیٹ ارینجمنٹ تو ہو گیا, لیکن اب جب یہ سارے احتجاج وغیرہ سے یہ نبٹ چکے ہیں, فارغ ہوئے ہیں, تو اب انہوں نے سوچا ہے کہ ان کو بھی سبق سکھایا جائے, کیونکہ یہ روایت اگر زور پکڑ گئی کہ لوگوں نے اداروں کے اندر سے ہی بات ماننے سے انکار کر دیا تو یہ تو بڑی خطرناک کام ہے, کیونکہ ظاہر ہے انہی فورسز کی بنا کے اوپر ہی تو ساری وہ بدماشی کرتے ہیں اس وقت جتنے حکمران ہیں ہمارے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو یہیں پہ ہی وہ کہتے ہیں نا نپ دا برڈ ان دا کیا کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا برڈ, وہ والی صورتحال ہے کہ جی ابھی یہ سر کسی نے اٹھایا ہی ہے تو اگر یہ چند ہیں تو ان کو یہیں پہ سبق سکھا دو تاکہ دوبارہ دوسرے لوگ کوئی انکار نہ کر سکیں ایسی ڈیوٹی کرنے سے. تو اگر کسی کا ضمیر جاگ رہا ہے تو اس کا ضمیر یہیں پہ صلاح سلو دیں. تو اس سلسلے میں آج یہ خبر آئی ہے کہ ان تمام اہلکاروں کے اوپر کارروائی کرنے کا سوچا گیا ہے کہ جنہوں نے انکار کیا ڈیوٹی کرنے سے ان کی جاب بھی جا سکتی ہے, انہیں معطل بھی کیا جا سکتا ہے. تو ان کے حوالے سے کچھ پریشان کن خبریں ہیں اور اس کا مقصد بڑا واضح ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کو اگر جاب سے فارغ کیا جائے گا اس طرح تو یہ اس کا مقصد یہی ہے کہ دوسروں کو یہ آپ سبق دے دیں کہ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ جی آپ فسطائیت سے تنگ آ کر یہ کہیں کہ جی ہم نہیں کر رہے اپنے لوگوں پہ ظلم, تو پھر آپ بھول جائیں آپ کی نوکریاں بھی جائیں گی. تو یہ سیدھی ایک اسی طرح کی میسیجنگ لگ رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ مزید انکوائری یا انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.